بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وهم لا يشعرون. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ محسوس نہیں کرتے ہیں. آپ کے سامنے خالص پختہ ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد جو کفر میں واضح ہیں، ظاہر ہیں، عام کافروں کا تذکرہ کیا گیا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے. منافقوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے کیا ہے. یہاں پر 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ منافق یہ آستین کا سانپ ہوتے ہیں، اور منافق کا شر بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، تو پھر اپنوں سے جو اسلام کو نقصان پہنچتا ہے وہ کھلے ہوئے دشمنوں سے نہیں پہنچتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر تفصیل سے کیا ہے. یہ منافق مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، بلکہ اس کے برعکس تھا. جو پختہ مومن تھے وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں. بسا اوقات زبان پہ کفر لیکن دل میں ایمان. مدینہ منورہ میں یہ منافق پائے گئے، اور منافق یہ پائے گئے غزوہ بدر کے بعد. غزوہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھے. جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ جو کھلے ہوئے کافر تھے انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا، اور اسی لیے غزوہ بدر میں فتح کے بعد عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ اب تو اسلام ظاہر ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بلند ہو گیا. تو اس لیے نفاق اختیار کیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے، اور اس طریقے سے اوس و خزرج کے بہت سے لوگوں نے جو کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو ماننے والے تھے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے. یہودیوں میں بھی نفاق آیا، ایمان نہ لائے سوائے چند کے، لیکن ان میں بھی منافق پیدا ہوئی اور منافق تھی. یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ اعتقادی منافق کا ذکر ہے. اعتقادی منافق، عقیدے کا منافق. عقیدے کا منافق یعنی جو دل میں کفر رکھے اور زبان سے اسلام کو ظاہر کرے.
काफिर है वो, दिल में कुफ्र है छुपाए हुए, और ज़बान से इस्लाम का, ईमान का इजहार करे, ये अकीदे का मुनाफिक। रहा अमली मुनाफिक, तो यहाँ वो मुराद नहीं है। अमली मुनाफिक उसे कहते हैं कि पुख्ता कोई मोमिन हो, दिल में भी ईमान है और ज़बान से भी ईमान का इजहार है, लेकिन आमाल जो अल्लाह तबारक व तआला ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो न बजा ला रहा, तो उसको कहते हैं अमली मुनाफिक। जो फरमाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, जब इज़ा हद्दस कज़िब व इज़ा वअद अखलफ व इज़ा तुमिना खाना, जब बात करे तो झूठ बोले और वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत अगर ले तो अमानत में ख़यानत करे, और दूसरी रिवायत में इज़ा ख़ासम फजर, जब लड़ाई लड़े तो गाली बके। तो मुनाफिक की अलामत बताई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये अमली मुनाफिक अगर है तो ये गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, और अमली मुनाफिक हो सकता है कि इसी में वो जमा रहा, डटा रहा, तो कहीं अकीदे का मुनाफिक न हो जाए। तो अमल का मुनाफिक, अमल का निफाक उस इंसान को अकीदे के निफाक की तरफ ले जा सकता है। तो इसलिए अमली निफाक से भी बचना चाहिए। तो यहाँ पर जो जिक्र है अल्लाह तबारक व तआला ने किया है वो अकीदे का मुनाफिक। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने व मिनन नासी, और लोगों में से कुछ, मिन यहाँ तबईदिया है, बास के माने में, मिन बयानिया होता है, तबईदिया होता है, तो यहाँ पर मिन तबईदिया है, सब लोग नहीं, लोगों में से कुछ, लोगों में से बास, और मिनन नासी, लोगों में से बास। नास है इसका तर्जुमा लोग हम कहते हैं, और इसका अरबी में माना 3 है। एक नास नौस से है जिसका माना है हरकत, मुतहर्रिक रहना। तो इंसान, लोग, ये उनकी फितरत में है कि हमेशा मुतहर्रिक रहे, हमेशा अमल करते रहे। अब अगर वो अमल इताअत में है तो कामयाब है, और अगर वो नाफरमानियों में है तो नाकाम है। जो फरमाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर शख्स वो जाता है, हरकत में होता है, तो अपने आप का सौदा करता है, या तो अपने आप को आज़ाद कर दे या अपने आप को हलाक कर ले। इताअत व इत्तिबा करके अपने आप को जहन्नम से आज़ाद कर ले, या तो नाफरमानी करके अपने आप को हलाक कर ले। तो नास जो है इसका मतलब, इसका माना एक है हरकत, मुतहर्रिक रहना, और ये मुतहर्रिक होना खैर में भी होता है, शर में भी होता है। इंसान की दौड़ धूप दोनों में होती है। इंसान जो बुरा है उसकी दौड़ धूप जो है, उसकी हरकतें वो है गुनाहों में होंगी, और जो अच्छा होगा उसकी जद्दोजहद, उसकी कोशिश वो खैर में होगी। नास का दूसरा माना है भूलना, निस्यान से नास, नास निस्यान से। और ये भूलना ये इंसान की फितरत में है, लेकिन शैतानी वसवसों से इस पर असर ज़्यादा पड़ता है। शैतानी काम है जो भुला देता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में इरशाद फरमाया है और जिक्र किया आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फनसिया वलम नजिद लहू अज़्मा। कहा आयत नंबर 115 कि हमने आदम अलैहिस्सलाम से ताकीदी हुक्म लिया था, उन्हें ताकीदी हुक्म दिया था, पुख्ता हद, तो भूल गए, हमने उनमें अज़्म नहीं पाया। तो इरादे की कमी भी इंसान के अंदर होती है
اور نسیان اور بھولنا بھی ہوتا ہے، اور یہ نسیان اور بھولنا عام طور پر شیطانی وسوسوں سے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ یہ درخت نہیں کھائیں گے، لیکن شیطان نے ایسے وساوس کیے کہ بھول گئے آدم علیہ السلام، اور شیطان کی بات مان لی، جس کا نتیجہ ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تو نسیان یہ کبھی خیر کا باعث ہے، کبھی شر کا باعث ہے۔ عام طور پر مصائب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیتا ہے یہ خیر ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اگر کسی قریب کی وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے، اور اس کی یاد ہمیشہ تازہ رہے تو ہمیشہ مصیبت میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا۔ اس لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ نسیان ساری ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اسے۔ اگر نہ بھولے تو ہمیشہ غم میں رہے گا۔ تو یہ نسیان اس مسلمان کے حق میں صحیح ہے، بہتر ہے، لیکن نسیان گناہوں میں، نافرمانیوں میں، یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے، نسیان ہی عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں بھول سکتا، وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نسیان نہیں ہے۔ یہ انسان من الناس، انسانوں کے بارے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ناس کا تیسرا معنی ہے ظاہر ہونا، سامنے آنا، کھل کر آنا۔ جن ہیں وہ چھپے ہوئے خفیہ ہیں، لیکن ناس انسان وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہے۔ اور پھر بھی اس میں بھی ظاہر ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ چاہتا ہے کہ سب سے اونچا رہے، سب کے سامنے وہ ظاہر رہے، نمایاں رہے، نمایاں کے معنی میں، تو اس میں تکبر کی بھی صورت ہو سکتی ہے، تکبر پایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ظاہر ہو اور صحیح طریقے سے ہو تو تواضع۔ یہ تین معنی ناس کے ہیں جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ زبان سے کہتے ہیں قول ہے، قول یقول، کہتے ہیں زبان سے، لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ کہتے ہیں۔ اور یہی ہے منافق کی تعریف کہ زبان سے کہے کہ میں ایمان لایا اور دل میں وہ کفر کو چھپائے، دل میں شر ہو، زبان پہ خیر ہو۔ دو رخی بات، دو رخہ عمل ایک نہ ہو، دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو۔ تو دل میں شر ہو، زبان پہ خیر ہو، دل میں کفر ہو، زبان پہ ایمان ہو۔ جو چیز کچھ خفیہ ہو، کچھ ظاہر ہو، یہ ہے نفاق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ من الناس من یقول، وہ ہیں جو کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں نہیں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر، یعنی من الناس، لوگوں میں سے کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے؟ لوگ ہوتے ہیں انسان، دو مرد اور عورتیں دونوں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ واضح کر دیا، والمنافقون والمنافقات، منافق مرد بھی ہوتے ہیں اور منافق عورتیں بھی ہوتی ہیں، دونوں، صرف مرد نہیں، صرف عورتیں نہیں، لوگوں میں سے بعض ہیں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا، ایمان اللہ پر زبان سے کہتے ہیں اور آخرت کے دن پر زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی ہے، تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
وبالیوم الآخر. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ پہ ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، تاکہ عبادت کے جو ارکان ہیں سب مکمل ہو جائیں. اللہ پہ ایمان میں محبت ہے اور آخرت کے دن پر ایمان میں خوف اور رجا ہے، ڈر اور امید دونوں. اس لیے کہ آخرت کے دن پر ایمان میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تو جنت کے پانے کی امید، جنت کے پانے کی امید رجا ہے، اور جہنم کا خوف. اور یہ ہے ارکان عبادت، محبت، خوف اور امید. یہ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، یعنی حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے. اس سے پہلے بات بتائی گئی کہ اسلام میں صرف دو تقسیم ہے، ایمان اور کفر، مومن اور کافر. یہ کافر ہیں، لیکن یہ ایک تیسری جماعت ابھری ہے کہ نہ تو اپنے آپ کو کافروں میں کہتے ہیں نہ تو اپنے آپ کو مومنوں میں. مذبذبین بین ذلک ولا الہ الا ولا الہ الا، جو فرمایا اللہ تعالیٰ مذبذب ہے، شک میں، نہ کافروں میں ہے نہ ایمان والوں میں. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ایک دوسری زبان سے وہ کہتے ہیں مومن ہیں تو کافر نہیں، دل سے کہتے ہیں کہ کافر ہیں تو مومن نہیں. تو نہ کافروں میں ہے نہ مومنوں میں ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو عذاب ان کو دے گا سب سے سخت، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، اس لیے دل میں کفر چھپایا. اور سورہ منافقون اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایک سورت ان کے بارے میں نازل کی. سورہ منافقین، المنافقون سورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں پوری تفصیل سے ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں، جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاضحہ کہتے تھے. اس کا نام سورہ فاضحہ ہے، رسوا کرنے والی، رسوا کر دینے والی سورت، جس نے منافقوں کو رسوا کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے. اور ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا، جبکہ یہ قتل کے مستحق تھے. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا اضرب عنقہ، کیا میں اس منافق کی گردن نہ مار دوں؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے عمر، عمر رضی اللہ فرمایا نہیں ہے عمر. لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، تو لوگوں میں جو بات پھیلے گی وہ غلط پھیلے گی. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ منافق ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ مسلمان ہیں، تو یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. تو اس طرح اسلام کی بدنامی کا ایک بہت بڑے فساد کا ذریعہ بنے گا. تو ایک بڑے فساد سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کا قتل کیا. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ مدینے میں کون کون منافق ہیں؟ تمام منافقوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، تمام منافقوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا. صرف 14 منافق کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر واپسی پر 14 منافقوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازش
کو سازش کرنے سے پہلے، عملی جامہ پہنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ان 14 منافقوں کا نام بنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ نام بتا دیا. اور اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتے تو دیکھتے حذیفہ شریک ہے نہیں شریک ہے. اگر وہ شریک ہوتے تو شریک ہوتے، اور اگر وہ شریک نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے. سمجھتی کو منافق. اور اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ ان کا تواضع ہے، حذیفہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں بتایا منافق، کہیں میرا نام نہیں ہے منافقوں میں. ان کا تواضع یہ خوف ہے، جو اللہ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کا تذکرہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح اور بھی منافقوں کے بارے میں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن سب کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مدینہ والوں میں سے کچھ نفاق پر سرکشی اختیار کر لی ہے، آپ ان کو نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے کون منافق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتے، لیکن بہتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر سورہ منافقون میں بھی اللہ نے فرمایا منافق کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ منافق پختہ بات قسم کھا کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے. بیچ میں فرما دیا اللہ تعالیٰ، اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں آپ، لیکن منافق جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں جو گواہی دے کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ مومن نہیں ہے، وما هم بمؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، مسلمانوں کو آگاہ کر دیا ہے، بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کر، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ جو شخص جو ذات سب جانتی ہو، کوئی چیز اس سے خفیہ نہ ہو، اس کو دھوکہ کر دیا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے یہاں پر مفسرین کرام رحمۃ اللہ نے مختلف باتیں پیش کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمان دھوکے میں آئیں گے، ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے. مسلمانوں کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہوا، اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو حقیقت میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، یہ ایمان والوں کا مقام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا. دوسری تفسیر یہ پیش کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اور مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب میں جب بیعت کا تذکرہ آیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اپنا تذکرہ کیا. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں. تیسری تفصیل یہ پیش کی گئی ہے کہ ان کا دھوکہ دینا جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ اپنے سمجھ کے اعتبار سے, اپنے عقیدے کے اعتبار سے, اپنے خیال کے اعتبار سے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو نہیں جانتے, یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, حالانکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ایمان والوں کو دھوکہ دے. کسی نے کہا کہ کفر کو چھپا کر ایمان کو ظاہر کرنا یہی دھوکہ ہے, یہی دھوکہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والوں. کفر کو چھپایا اور ایمان کو انہوں نے ظاہر کیا ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دینا یہ بہت ہی بری صفت ہے, بہت بڑا جرم ہے دھوکہ دینا. اسے دھوکے کے جو معنی آتے ہیں, ایک خدا کا معنی ہے یا مخادعہ کا معنی ہے اخفاء, چھپانا, جو یہاں پر ابھی بات بتائی گئی. کفر کو چھپایا اور ایمان کو ظاہر کیا. ایک دھوکے کا معنی یہ ہے چھپانا, عربی میں خدا کہتے ہیں اخفاء کو چھپانے کو, تو دھوکہ ہی. دوسرے اعتبار سے خدا کے معنی ہے فساد کے, بگاڑنا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یفسدون ایمانہم, یہاں دھوکے کے معنی نہیں ہوا بگاڑتے ہیں, وہ اپنے ایمان کو تباہ کرتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, اپنے ایمان کو خراب اور تباہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ یہ ہوا کہ وہ بظاہر ذکر کر رہے ہیں اللہ کا اور نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ مقصود نہیں ہے, ریاکاری ہے. یہ دھوکہ ہے, ریاکاری بھی دھوکہ ہے. تو اس لیے دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والوں. خادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ کو دھوکہ دیتے اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نقصان انہی کو پہنچتا ہے. دھوکے کا وبال کس کو پہنچے گا؟ دھوکہ دینے والے کو پہنچتا ہے. نافرمانی کا وبال کس کو پہنچے گا؟ نافرمانی کرنے والے. اور یہ سب سے بری چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. اس لیے قیامت کے یہاں فرمائے وما یخدعون الا انفسهم, یا انفسهم نفس اس معنی میں نہیں ہے, انفسهم ذواتہم کے معنی, خود اپنی ذات کو, اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں ذات کے معنی میں انفس, تو نفس جو ہوتا ہے وہ نفس مراد یہاں نہیں ہے, یہاں مراد اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے کہ اس کا وبال ان کو پہنچتا ہے. اور یہ سب سے بری چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے. کتنا بڑا مجرم ہو وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے گا, اپنا نقصان نہیں کرے گا, دوسروں کو نقصان کرتا ہے. اس لیے بعض کہا کرتے تھے کہ ہم لڑتے نہیں لڑاتے ہیں, خود آپس میں لڑتے نہیں لڑاتے ہیں, خود لڑیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. کہ ہم لڑاتے ہیں, خود نہیں لڑتے. تو لڑانے سے دوسرے کمزور ہوں گے, لڑنے سے خود کمزور ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بتایا کہ سب سے بڑے یہ احمق ہیں. جو اپنے آپ کو خود دھوکہ دے وہ احمق ہے. اور اسی لیے معصیت اور نافرمانی بھی حماقت ہے. نافرمانی, کفر, یہ حماقت ہے, بیوقوفی ہے. اس لیے کہ اس سے نقصان خود کفر کرنے والے کو پہنچتا ہے, گناہ کرنے والے کو پہنچتا ہے. کہ ایک شخص
गुनाह में लज्जत हासिल करता है, मज़ा ले रहा है, लेकिन वो गुनाह उसके लिए हसरत का बाइस है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि सबसे बड़े खसारे वाले क़यामत इन कौन लोग होंगे? खसिरू अनफुसहुम व अहलीहुम यौमल क़ियामह। वो लोग जो अपने आप को नुकसान कर दे, अपने बाल बच्चों का नुकसान कर दे क़यामत के दिन, उनका घाटा हो जाए। खुद इंसान का अपना घाटा हो, उनके खानदान का घाटा हो जाए, ये सबसे बड़े घाटा पाने वाले, नुकसान पाने वाले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ फरमाया कि वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन ये धोखा देना, जो धोखा दे रहे हैं उन्हें इसका शऊर नहीं है, एहसास नहीं है, महसूस नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, महसूस नहीं करते हैं कि इस धोखे पर क्या अजाब, रुस्वाकुन और दर्दनाक अजाब मुरतब होते हैं, जो महसूस नहीं करते हमारे शुरून। और इसीलिए गुनाह करने वाला वो बसीरत से अंधा होता है, गुनाह करने वाला अंधा होता है, एहसास नहीं होता। एहसास हो कि इसका सज़ा क्या है तो वो कभी गुनाह ना करे। और मासियत में सबसे बड़ी मासियत निफाक है, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह निफाक है। तो इसलिए वो जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं उनको पता नहीं है, अगर पता होता धोखा ना देते, अपने आप को धोखा ना देते। उनको पता नहीं, उनको शऊर नहीं, उनको एहसास नहीं। तो इसलिए जो लोग अपने आप को धोखा देते हैं, जो निफाक के मुर्तकिब हैं, जो मासियत के मुर्तकिब हैं, जो गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, वो अंधे हैं, बसीरत के अंधे हैं, और वो ज़हन के एतबार से भी वो मफलूज हैं, ज़हन के एतबार से मफलूज हैं ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ये फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये अपने आप को धोखा देते हैं और वो महसूस नहीं करते, उन्हें एहसास नहीं है वो क्या कर रहे हैं, खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है, ये है आपके सामने दो आयतें जो उन आयतों के बारे में बात पेश की गई। यहाँ पर जो इस आयत से, इन दो आयतों से जो सबक मिला हमें, जो बात हमें मालूम हुई, वो आपके सामने पेश कर दी जाए। यहाँ ये बता दिया जाए कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, वो नहीं धोखा देते हैं मगर अपने आप को। तो जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्या दुनिया में या आखिरत में? दुनिया में भी और आखिरत में भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में वो इस एतबार से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अज़ाब में ढील दे दिया है, सिपड़ी में तो धोखे में, और जब अल्लाह ताला पकड़ लेगा तो अल्लाह की पकड़ सख्त है, दुनिया में ही। इसी तरीके से वो धोखे में पड़े हैं और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को बता दिया, वो धोखे में नहीं पता है, वही धोखे में कि नहीं पता है, लेकिन बता दिया अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में इस एतबार से वो धोखे में अपने आप को डाल पड़े हुए हैं। और आखिरत में धोखा दो एतबार से, एक एतबार से ये है कि उनको धोखा मिलेगा, क्योंकि धोखा दिया है दुनिया में, तो वहाँ भी धोखा होगा। जो अल्लाह तबारक व तआला सूरह हदीद में इरशाद फरमाया, ईमान वालों, मर्द और औरतों का नूर उनके आगे दौड़ रहा, नूर दौड़ रहा। और फिर मुनाफिकों को भी, चूँकि ज़ुबान से उन्होंने ईमान का इकरार किया था, इसलिए उनके पास भी नूर होगा, लेकिन फिर नूर छीन लिया जाएगा इनका, मुनाफिकों का। और जब नूर छीना जाए तो अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, रोशनी हो, रोशनी के बाद अचानक लाइट छीने जाए, अंधेरा बहुत कुछ देर के बाद वो कम होता है। मोमिन आगे बढ़ जाएंगे अपने नूर के साथ, और मुनाफिक टोप अधूरे में पड़े होंगे, धोखा हुआ।
नूर था, छीन लिया गया। और उनसे कहा भी जाएगा, धोखा दिया भी जाएगा उनको, धोखे में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अब अल्लाह ताला हिजाब डाल देगा मुनाफिकों के पास, तो कहेंगे कि भाई हमें भी नूर दो, कहाँ जा रहे हैं, हमें भी नूर दें, हम मुसलमान थे। क़ील इरजिअू वराअकुम फल्तमिसू नूरा फज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, सूरह हदीद आयत नंबर 13। उनसे कहा जाएगा कि जहाँ तुमको नूर मिला था वहाँ पर जाओ, वापस जाओ, वहाँ पर जाओ अपने पीछे, वहाँ नूर ले लो, जहाँ तुम्हें नूर मिला था वहाँ से ले लो नूर। जब वहाँ जाएंगे नूर हासिल करने तो एक हिजाब डाल दिया जाएगा, नूर खत्म। ये धोखा उन्होंने किया, अपने आप को धोखे में डाला। उनको एहसास नहीं उन्होंने हम अपने आप को दुनिया में धोखे में डाल रहे हैं। दूसरा जिक्र किया है उलमाए किराम ने, जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, और ये मुनाफिक अभी बाद में कहा ये आराफ में जो होंगे बाद मुनाफिक होंगे, मुनाफिक और या ये कि जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे। तो ये जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे, तब इन जहन्नमियों को एहसास होगा कि हम भी तो मुसलमान थे, उम्मीद दुनिया में कहते थे मुनाफिक, दुनिया में कहते थे मोमिन है। तो कहेंगे जन्नतियों से कि अफीदु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कुछ पानी हमारी तरफ भी भेज दो, कुछ खाना पीना जो अल्लाह ने दिया है हमें भी दे दो, हम भी तो तुम्हारे साथ थे दुनिया में। वो कहते मुसलमान हैं। तो कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन, अल्लाह ने पानी को, खाने को, जन्नत की नेमत को काफिरों के लिए हराम कर दिया है, काफिरों पे हराम कर दिया है। धोखे में थे कि हमने देख लिया इन जन्नतियों ने हमारे साथी थे दुनिया में, हम ये जानते थे कि मुसलमान हैं तो अब हमें मिल जाएगा कुछ, लेकिन धोखे में पड़े वहाँ पर। तो इसलिए दुनिया में भी वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और धोखे का मामला उनके साथ है, और आखिरत में भी वो धोखे में होंगे और धोखे का मामला उनके साथ किया जाएगा। मा यशऊरून, महसूस नहीं करते हैं, यानी उनको महसूस नहीं है कि अल्लाह ताला उनके झूठ पर मुब्तला है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया। इस आयत से जो दो आयतें आपके सामने पेश की गई, जो हमें फ़ायदे मिले, जो रहनुमाई हासिल हुई, उनमें पहली रहनुमाई ये है कि मुनाफिक ये हमेशा धोखेबाज चालबाज होते हैं। जो खादिऊन अल्लाह धोखेबाज है, ये हमेशा धोखेबाज है। दूसरी बात यह मालूम हुई कि जब धोखेबाज हैं तो मुनाफिकों से हमेशा होशियार रहना चाहिए, मुनाफिकों से हमेशा होशियार रहना चाहिए, धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मोमिन एक बार धोखा खा ले तो बार बार धोखा नहीं खाता। तो फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमान एक बिल से एक बार ही डसा जाता है, बार बार नहीं डसा जाता। हम हैं कि बार बार डसे जा रहे हैं एक बिल से। तीसरी बात यह मालूम हुई कि धोखेबाज को नुकसान उसके धोखे से उसी को ही पहुंचता है। वो अपने आप को धोखा दे। जब कोई चालबाजी करता है और नुक्कड़बाजी करता है और इसी तरीके से दूसरों के लिए जाल बुनता है फंसाने के लिए, तो उस जाल में खुद फंस जाता है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो बुरी चाल है वो खुद उस चालबाज को घेर लेती है, उस चालबाज को घेर लेती है। चौथी बात ये बात मालूम हुई कि जो बुरे अमाल करते हैं, उस बुरे अमाल करने के वक्त वो अंधे होते हैं, बसीरत के अंधे। और पांचवी बात ये मालूम हुई
کہ مومن کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت مضبوط ہوتا ہے. جبھی تو اللہ نے بتایا مومنوں کے منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کہ اس کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے ایمان والوں سے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے. ایمان والوں کی حفاظت ہی کے لیے تو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ مسلمان ان منافقوں سے محفوظ رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومن کا تعلق آپس میں بہت گہرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا حامی و ناصر ہوتا ہے. اگر صحیح میں مومن ہو، ایمان والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اور یہ دھوکہ دینے والے دھوکہ دیں، چالیں چلنے والے چالیں چلیں، ان کی تمام چالیں سازشیں دھوکے ناکام. یہ ہے جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو دھوکہ بہرحال یہ حرام ہے اور دھوکہ ایک بہت بڑا جرم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دھوکے سے سختی سے منع فرمایا. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص صبح و شام آپ کو دھوکہ دے، آپ کے بال بچوں کے تعلق سے، آپ کے مال کے تعلق سے، تو وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کا گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک غلے کے پاس بازار میں ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا، اوپر اچھا غلہ تھا، بہترین دانے بڑے بڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا لگائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اس کے اور نکالا اندر کا مال، تو دیکھا وہ بھیگا ہے، گیلا گیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا اے غلے والے یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی، بارش سے بھیگ گیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کہ آپ نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے، اوپر رکھتے کہ لوگ دیکھتے اور پھر خریدتے. فرمایا مشہور بات فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے. وہ اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتا. دوسری روایت میں کہ علیحدہ کیوں نہیں کر دیا؟ جو بھیگا ہوا تھا اس کو علیحدہ بیچتے، جو اچھا تھا اس کو علیحدہ بیچتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے مسلمان کو تو وہ اہل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مومن مسلمان کہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے فرمایا کہ الفاجر خب لئیم، جو بدکار ہوتا ہے وہ دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے، مومن نہیں. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں دھوکے باز، احسان جتانے والا اور بخیل نہیں داخل ہو سکتا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ المکر والخدیعۃ فی النار، چال اور دھوکہ یہ دونوں جہنم میں ہیں، یعنی چال باز اور دھوکے باز دونوں جہنم میں. تو چال اور دھوکہ یہ جہنم میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے تاکہ ہمارے اندر منافقوں کی صفت نہ ہو. جو دھوکے بازی یہ ایک منافقوں کی صفت ہے اور خصلت ہے، وہ ہمارے اندر نہ ہو. معاملات میں دھوکہ دینا، عیب کو چھپانا اور جھوٹ بولنا، یہ سب کی سب دھوکہ ہے، جس کی تفاصیل احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہے. اور یہ آپ کے سامنے چند باتیں جو پیش کی گئی، انشاءاللہ مزید آگے باتیں منافقوں کے بارے میں پیش کی جائیں گی. انہی باتوں پر اکتفا. وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.